बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 17 अप्रैल है। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में एक मैसिव पावर शो किया, अपनी अवामी ताकत का मुज़ाहरा किया। उनकी तकरीर आपने सुनी होगी, आपने उनका जलसा देखा होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनों के ऊपर उनकी ये तकरीर दिखाई गई, लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एक बात बड़ा उभर कर सामने आई है कि जिस दिन से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने की कोशिशों का आगाज़ हुआ, हर गुज़रते दिन के साथ उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनका बयानिया, उनका जो नैरेटिव है वो आवाम में पजीराई हासिल कर रहा है। इमरान खान साहब का बयानिया ये है कि चंद मीर सादिक और मीर जाफ़र जैसे कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने एक बैरूनी साजिश के तहत अमेरिका की ईमा पर उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की, और आज जो हालात नज़र आ रहे हैं उसका ताने बाने अगर जोड़े जाएं तो वो उसका खुरा बेसिकली जो है वो वाशिंगटन में जाकर निकलेगा। अब जाहिर है कि इस सारे मामले के ऊपर दो किस्म की आरा मौजूद हैं। एक सेट ऑफ पीपल है जो कहता है कि इमरान खान साहब जो है उनका बयानिया दुरुस्त है, फिर एक सेट ऑफ पीपल है जिसमें दानिश्वर भी शामिल हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज से अटैच्ड लोग भी शामिल हैं, और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को और पूरी दुनिया में खारजा पॉलिसी किस तरीके से चलती है उसकी डायनामिक्स को नहीं समझते, जिन्होंने दफ्तर खारजा की इमारत भी शायद अपनी ज़िंदगी में कभी ना देखी हो, वो बड़े पुरयकीन लहजे में इसके हक़ में और इसके ख़िलाफ़ दलाइल देते हुए नज़र आते हैं। मैं आजकल मुख्तलिफ जो ट्विटर के ऊपर स्पेस हो रही होती हैं उसमें दोनों ग्रुप्स जो एक खान साहब के हक़ में और जो खान साहब के ख़िलाफ़ इस बयानिए की गुफ्तगू कर रहा होता है, मेरी कोशिश होती है मैं जाकर देखूँ, एक पल्स लेने की कोशिश करूँ कि क्या गुफ्तगू चल रही है, बेसिकली इस वक्त डिस्कोर्स क्या है, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे वो लोग जो ओपिनियन मेकर्स हैं। और फिर मैं इस सारे मामले पर मजबूर हुआ, और आपने थंबनेल देखा, इसमें ज़ाहिर है कि कोई एक मीर जाफ़र या एक मीर सादिक, और पाकिस्तान की तारीख़ वैसे भी भरी पड़ी है ऐसे कैरेक्टर्स से जिन्होंने अमेरिका हो, मगरबी क़ुव्वतें हों, पाकिस्तान से बाहर क़ुव्वतें हों, या फिर विद इन द पॉलिटिकल रैंक्स उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ धोखे किए, साजिश की। अब इमरान खान साहब का जो खिताब था उसमें उन्होंने मीर जाफ़र का तज़किरा किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया सिराजुद्दौला की हुकूमत कैसे गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में अपने कदम कैसे जमाए, किस तरीके से उन्होंने अपना इक़्तिदार यहाँ पर वसी किया, और उसमें मीर जाफ़र का क्या किरदार था वो उन्होंने तज़किरा किया। ज़ाहिर है कि ये चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर जब आप बैरूनी साजिश की बात करते हैं, एक चीज़ जिसको मैंने तवातर के साथ अपनी वीडियोज़ में कहा कि ये चीज़ें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में शायद कभी सामने नहीं आएंगी, ये अब हम हमेशा मौजूद रहेगा। इसमें तीसरा फरीक बेसिकली जिसके हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया वो अमेरिका है। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान में किसी अदालत में पेश नहीं होना, पाकिस्तान में किसी कमीशन के सामने नहीं आना, अमेरिका ने अपनी सफारत खाने के ज़रिए अपनी हुकूमत की तर्जुमानी नहीं करनी उसके सामने, तो हमारे पास इल्ज़ाम लगाने वाला मौजूद है, जिस पर इल्ज़ाम लगा वो मौजूद है, लेकिन जिसके हवाले से इल्ज़ाम लगा उसका ओपिनियन, उससे काउंटर क्वेश्चन बेसिकली आप नहीं कर सकते किसी फोरम पर। तो ये बात आप हतमी तौर पर कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इशारे मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका को क्या ज़रूरत थी, पाकिस्तान जैसा मुल्क, छोटा मुल्क, इमरान खान क्या मैटर करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि अमेरिका को लगे कि वो इमरान खान की हुकूमत जो है उसको तब्दील करें, या पाकिस्तान में पंजाब जो प्रोविंस है उसमें उस्मान बुज़दार की हुकूमत जो है उसको ख़त्म करने या तब्दील करने में क्या दिलचस्पी हो सकती है अमेरिका की। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस करूंगा, दो इंतहाई अहम स्टोरीज़ जो हैं वो आगे मैं करने लगा हूं, जिसमें मैंने बड़ा उसके ऊपर काम किया है, तकरीबन 2 दिन सर्फ किए हैं, उस डेटा को इकट्ठा करके एनालाइज करके कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो में तो 2 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, और दोनों के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में पोस्टेड हैं। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, मैं बहुत क्विकली जो है वो इन चीज़ों से गुजर जाऊँगा। एक वो ट्वीट मेरा ख्याल है जो चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का था, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो हैं वो उनको बहुत महंगा पड़ा। वो ट्वीट क्या था, उसका सियाको सबाक क्या था, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि कौन था, जाहिर है कि कोई तो था जो एक तासुर बना रहा था अमरीकी इंतज़ामिया के जहनों में, स्टेट डिपार्टमेंट में, वाइट हाउस में, कि इमरान खान सोलो फ्लाइट ले रहे हैं। इमरान खान जो चीन के हवाले से और ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से डिसीजंस ले रहे हैं उसमें फ़ौज ऑन बोर्ड
نہیں ہے। اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی آراء بھی موجود ہیں، اس کے اوپر کچھ رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں، کچھ پریس کانفرنسز میں بھی آپ نے اس کا تذکرہ سنا ہے، لیکن یہ تاثر باقاعدہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کو میں رپورٹ پہلے بھی کر چکا ہوں اپنے چینل کے اوپر، اور وہ ایونٹس کیا تھے کچھ چیزیں ریکیپ بھی کریں گے آنے والے دنوں میں، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 21 نومبر کو میں نے ایک ویڈیو کی تھی، میرے چینل پہ موجود ہے، اور اس کے بعد 6-7 ویڈیوز کی۔ اب امریکی صدر جو بائیڈن اس وقت کر رہے تھے ایک سمٹ فار ڈیموکریسی، 9 اور 10 دسمبر کو واشنگٹن میں ورچوئل سمٹ کا انعقاد ہوا۔ دنیا بھر سے مختلف ممالک انہوں نے شرکت کی، 100 سے زائد ممالک نے اس میں شرکت کی تھی، پاکستان کو بھی دعوت نامہ ملا تھا۔ جب میں نے 6-7 ویڈیوز کی، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے میرے سے کہا آپ اتنی ویڈیوز اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں آپ اس ایک ایونٹ کو، ایک سمٹ فار ڈیموکریسی کو؟ اس میں جو دوسری ویڈیو تھی 25 نومبر کو کی تھی، چینل پر موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان the toughest decision عمران خان has to take in coming days، اور اس میں ابتدائیے میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد 3.5 سال میں فورن پالیسی کا سب سے مشکل فیصلہ ہے جو انہوں نے لینا ہے آنے والے چند دنوں میں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ بائیڈن کی سمٹ فار ڈیموکریسی میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ دونوں صورتوں میں وہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں یا وہ نہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، دونوں صورت میں نتائج ہوں گے پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کے لیے۔ اور وہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ، میں نے کہا تھا کہ اگر وہ جانے کے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بائیڈن کے سمٹ میں جائیں گے، اس صورت میں پاکستان کا چین کے ساتھ تعلق خراب ہوگا، پاکستان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، چین اس کے اوپر خفا ہوگا پاکستان سے۔ اور اگر پاکستان جانے کا فیصلہ نہیں کرتا اور اناؤنس کر دیتا ہے کہ عمران خان شرکت نہیں کر رہے جو بائیڈن کی سمٹ میں، تو پہلے سے ہی حالات اتنے خراب ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان، تو یہ تو شاید آخری کیل ثابت ہوگا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے تابوت میں۔ اور اس میں پھر امریکہ کیا کچھ کر سکتا ہے پاکستان کے ساتھ، کس طریقے سے پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کی جائے گی، وہ میں نے تفصیل بتائی تھی۔ بہرحال ہوتا یہ ہے کہ 9 اور 10 دسمبر کو اس سمٹ سے ایک روز پہلے، جس کے خلاف تھا روس، جس کے خلاف تھا چائنا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آئیڈیالوجیکل کروسیڈ ہے، ایک فکری صلیبی جنگ ہے، اس سے تشبیہ دے رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ دنیا کو 2 بلاکس میں تقسیم کر دیا بائیڈن نے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ چین اور امریکہ کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ جس دن یہ سمٹ ہونی تھی، جمعرات غالباً وہ دن تھا، اس سے ایک دن پہلے بدھ کو پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بیان آیا، پاکستان اس میں شرکت نہیں کرے گا، معذرت کی، پولائٹلی دبے لفظوں میں اس میں جو گفتگو کی گئی۔ اور اگلے دن جمعرات کو جب سمٹ فار ڈیموکریسی کا انعقاد ہو رہا تھا، عمران خان صاحب نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں، اس پہ بھی میں نے ویڈیو کی تھی، وہاں پر کھڑے ہو کے اشاروں کنایوں میں امریکہ کا نام لیے بغیر یہ ایکسپلین بھی کر دیا کہ پاکستان کیوں نہیں گیا اس سمٹ فار ڈیموکریسی میں، سرد جنگ کی بات کی انہوں نے، بلاکس جو بن رہے ہیں اس پر پاکستان کا کیا موقف ہے، ایک آفر بھی انہوں نے کی تھی۔ وہ ویڈیو بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، 9 دسمبر کو وہ ویڈیو لگی تھی میرے اسی چینل کے اوپر۔ اچھا، عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کر دیا، اس سے اگلے دن usnews.com نامی ایک امریکی خبر رساں ادارہ ہے، اس نے ایک خبر لگائی، اور سورسز سے انہوں نے یہ خبر اپنے ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہی، اور اس میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ ان کو سیورل سورسز جو ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ ڈیسیژن خود لیا ہے، فائنل پش ان کا ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کی فوج آن بورڈ نہیں ہے۔ اور عمران خان اس قسم کے فیصلے جو کر رہے ہیں اس میں فوج کا ان پٹ اس طریقے سے اور جس طریقے سے ماضی میں ہوتا ہے وہ نہیں رہا۔ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ڈسکرپشن میں اس خبر کا اور ٹویٹ کا لنک موجود ہے اس ویڈیو کے بعد، آپ جا کر جنہوں نے تفصیل سے، کیونکہ میں اس کو بڑی تفصیل سے نہیں بیان کر سکوں گا، اس کا ٹائٹل تھا چائنا انڈرمائنز بائیڈنز ڈیموکریسی سمٹ بائی فورسنگ پاکستان ناٹ ٹو اٹینڈ، کہ پاکستان کو عدم شرکت پر مجبور کر کے چین نے جو بائیڈن کی سمٹ فار ڈیموکریسی کو کمزور کر دیا ہے۔ انگریزی میں ہے، میں کوئکلی آپ کے سامنے اس کا خاکہ رکھ دیتا ہوں، بڑی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بڑی رپورٹ ہے، آپ ضرور پڑھیے گا ضرور، جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تاثر ہے کہ امریکہ کو کیا پڑی پاکستان سے، امریکہ کو یہ پڑی پاکستان سے، امریکہ کا بہت شدید پرابلم تھا، اور میں اس کو آنے والی ویڈیوز میں ایکسپلین کروں گا، کچھ انتہائی انٹرسٹنگ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ امریکہ کو مسائل کیا تھے عمران خان سے، وہ کون سے انکار تھے جو عمران خان نے کیے، اور کیوں پاکستان میں ایک تبدیلی امریکہ کے لیے
بہت ضروری تھی چین کو کنٹین کرنے کے حوالے سے۔ بہرحال 10 دسمبر کی اس رپورٹ میں انہوں نے کہا، دعویٰ کیا usnews.com نے کہ پاکستان کا جو آخری منٹ کے اوپر یہ فیصلہ تھا کہ جو بائیڈن کی سمٹ فار ڈیموکریسی میں شرکت نہیں کرنی، حالانکہ پاکستان کئی مہینوں سے کوشش کر رہا تھا کہ ان کو دعوت نامہ مل جائے، اور واقعی پاکستان کر رہا تھا کوشش کہ ہمیں اس سمٹ فار ڈیموکریسی کا دعوت نامہ ملے، لیکن اس دوران ایک سیریز آف ایونٹس ہے جس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بائیڈن کی سمٹ فار ڈیموکریسی میں نہیں جانا۔ اس پہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ یہ فیصلہ جو پاکستان نے کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ چین نے پاکستان کو مجبور کیا، فورس کیا کہ آپ اس سمٹ فار ڈیموکریسی میں شرکت نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے خلاف کی جا رہی ہے، یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے خلاف کی جا رہی ہے، یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے خلاف کی جا رہی ہے، اور اس کا الٹیمیٹ جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی نکلے گا کہ چین کو جو ہے وہ کٹ ٹو سائز کیا جائے، اس کا اثر و رسوخ کم کیا جائے، اور اس میں اس کے بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ پھر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چینی آفیشلز جو ہیں انہوں نے پاکستانی کاؤنٹر پارٹس کو یہ کہا، جو پاکستانی ہم منصب ہیں ان سے گفتگو میں یہ کہا کہ اس 2 روزہ سمٹ میں اگر شرکت کرتا ہے پاکستان تو اس کے اثرات ہوں گے پاکستان اور چین کے تعلقات کے، کیونکہ انہوں نے تائیوان کو بھی بلا لیا تھا۔ اچھا، میں اس کے آپریٹنگ پارٹ پہ آ جاتا ہوں، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ بیک گراؤنڈ اور وہ سارا کچھ بہت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ہفتے جو ہے وہ عمران خان نے پوری دنیا میں بہت سے لوگوں کو سرپرائز کر دیا جب انہوں نے اچانک یہ اناؤنسمنٹ کی ایک دن پہلے سمٹ سے کہ جو جمعرات کے روز سمٹ شروع ہو رہی ہے اس میں نہ تو وہ خود شریک ہوں گے، نہ ہی ان کی حکومت کا کوئی بھی وزیر شریک ہوگا۔ جو فارن منسٹری ہے عمران خان کی، اس نے بہت ہی کم اس کے حوالے سے ایکسپلینیشن دی، وضاحت دی کہ آخر اتنا بڑا فیصلہ کس وجہ سے پاکستان نے کیا، کیونکہ اس وقت جو ہمارا دفتر خارجہ اس نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ وی ریمین ان کانٹیکٹ ود the US on a range of issues and believe that we can engage on this subject at an opportune time in future، کہ ہم مستقبل میں دیکھیں گے کوئی بہتر وقت ہوگا تو ہم اس سبجیکٹ کے اوپر جو ڈیموکریسی کا سبجیکٹ ہے اس پر بات کریں گے۔ یہاں سے وہ دعویٰ شروع ہوتا ہے جو یہ usnews.com کر رہا ہے، اور اس میں بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ انونیمٹی کا کہتے ہوئے ایک سورس کو کوٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ the driving force behind decision making at this level in Pakistan is often unclear، کہ اگرچہ پاکستان میں جو اس لیول پہ فیصلہ سازی ہے کہ اتنے بڑے سمٹ میں شرکت کرنا ہے یا نہیں کرنی، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے یا نہیں رکھنے، یہ انکلیئر رہتا ہے۔ آفن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا کہ ڈرائیونگ فورس کون ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا کون ہے جو یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیورل سورسز کے بہت سے ذرائع ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ اس کیس میں سمٹ فار ڈیموکریسی میں اٹ اپیئرز خان پشڈ دا فائنل آؤٹ کم، کہ یہ جو فیصلہ ہے سمٹ فار ڈیموکریسی میں نہ جانے کا، شرکت نہ کرنے کا، یہ عمران خان نے کیا ہے، ناٹ دا ٹاپ آفیشلز آف دا ملٹری who often overrule civilian leaders on issues of this consequence، نہ کہ پاکستان کی ملٹری کے ٹاپ آفیشلز جو کہ اکثر ایسے معاملات میں پاکستان کے جو سویلین لیڈرز ہیں ان کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کو تبدیل کروا دیتے ہیں۔ پھر یہ کوٹ کرتے ہیں، کوٹ ان کوٹ لکھتے ہیں کہ the army would have preferred to have attended the democracy summit، کہ پاکستان کی آرمی تو یقیناً یہ چاہتی ہوگی کہ عمران خان سمٹ فار ڈیموکریسی میں شرکت کریں، but they didn't feel it was important enough to overrule عمران خان۔ لیکن شاید انہوں نے یہ بات بہت زیادہ اہم نہیں سمجھی کہ اس حوالے سے عمران خان جو ہیں ان کے فیصلے کو تبدیل کروانے کی کوشش کریں۔ A former US diplomat familiar with the current situation in Pakistan says on the condition of anonymity، کہ ایک ایسا سابق امریکی سفارتکار جو کہ اس وقت پاکستان کی، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکی جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کتنے لیولز کے اوپر ڈیل کرتے ہیں، پاکستان کو دیکھتے ہیں، اور یہ ان دنوں آپ کو یاد ہوگا، اور اکثر ان کے فارمر ایمبیسڈرز جو ہیں وہ بھی آتے ہیں یہاں پر، مختلف ایونٹس اٹینڈ کر کے جاتے ہیں، ان کے مختلف سفارتکار ہیں وہ ملتے ہیں، اور ایک سیریز ہے جو خان صاحب نے بھی اپنے جب وہ الزام لگا رہے ہیں کہ بیرونی سازش تھی، وہ بتا رہے ہیں کس طرح امریکی سفارتکار پاکستان میں ملاقاتیں کر رہے تھے۔ تو یہ جو ایک فارمر ڈپلومیٹ پاکستان کی حالات سے مکمل طور پر آگاہ ہیں، انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ یہ بتایا
بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا. پھر وہ کہتے ہیں کہ چائنیز انفلوئنس واز امپورٹنٹ ان دس ڈیسیجن. دا ڈپلومیٹ سیز کہ اس سارے معاملے میں جو چین کا اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ اہم ثابت ہوا. ایڈنگ دیٹ خان فیلز ہی ہیز بین ہیوملیٹڈ. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ہیوملیٹ کیا گیا امریکہ کی طرف سے. جو بائیڈن نے ٹیلی فون کال نہیں کی, 1 سال ہو گیا فون اٹھا کے وہ عمران خان کو کال نہیں کرتے, اور یہ پاکستان کی پالیٹکس میں, سیاست میں ایک بڑا مسئلہ بن گیا. ان کو تنقید بھی کی جا رہی ہے سیاستدانوں کی طرف سے. پھر انہوں نے وائٹ ہاؤس سے بھی بات کی سارے معاملے پر, پاکستانی ایمبیسی سے بھی بات کی, چائنیز ایمبیسی سے بھی بات کی, اور وہ معاملہ تھوڑا سا ڈیفر انہوں نے کر دیا, ادھر ادھر کر دیا, اور ایک اسٹریٹ اپ آنسر جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں دیا گیا. لیکن اس ساری خبر سے ایک باقاعدہ آپ کو معاملہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جو ہے, امریکہ کے جو پالیسی ساز ہیں, وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, امریکہ کا میڈیا جو ہے ان میں سے کسی کے ساتھ گفتگو کر کے یہ کہہ کے کہ ہم نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چل رہا ہے پاکستان اس وجہ سے نہیں آیا, اس کو رپورٹ کرتا ہے. تو یہ تاثر باقاعدہ کوئی نہ کوئی تھا پاکستان میں, پاکستان کے فورن آفس میں, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں, پاکستان کے پولیٹیشنز میں, پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز میں, جو کہ تاثر قائم کر رہا تھا امریکہ پہ کہ عمران خان جو ہے وہ یہ فیصلہ جو چین کے ساتھ قربت کا ہے, آپ کے ساتھ دوری کا ہے, یہ عمران خان سولو فلائٹ لے رہے ہیں, اور اس کے پھر کانسیکوینسز ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے. گزشتہ واقعات کا تذکرہ بعد میں کریں گے. پھر ایک میں نے ویڈیو کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اس کے فوراً بعد ہوا کیا, جب دفتر خارجہ نے یہ بیان جاری کیا, اس بیان میں پاکستان نے پولائٹلی ریفیوز کر دیا کہ جناب امریکہ بہادر, ہم آپ سے کبھی بعد میں جمہوریت کے سمٹ کے اوپر اور جو آپ کر رہے ہیں اس میں باتیں کر رہے ہیں تو جمہوریت کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے. تو لی جان زاؤ جو ہیں پاکستان میں رہ کر بھی گئے ہیں, چینی سفارت خانے کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن رہے, انہوں نے پاکستانی سفارت جو دفتر خارجہ اس کا ریفیوزل ہے اس کی تصویر نکالی جو پاکستان نے پریس ریلیز جاری کی تھی, اس کا اسکرین شاٹ لیا, اس کو انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کو پن کر دیا انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر. اس پہ لکھا پاکستان ڈکلائنڈ ٹو اٹینڈ ڈیموکریسی سمٹ. پاکستان نے انکار کر دیا ہے, نہ کر دی ہے اس سمٹ فار ڈیموکریسی میں شرکت کرنے سے. اے ریئل آئرن بردر اینڈ ایکسکلیمیشن مارک, کہ یہ ہوتا ہے ریئل آئرن بردر, یہ ہوتا ہے اصل دوست جو کہ ہر معاملے میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ جب اس قسم کی گفتگو کی گئی, یہ ٹویٹ ہے, میرا خیال ہے امریکیوں کو بہت چبھا تھا اس کے اوپر. پھر بہت زیادہ رپورٹس بھی بنی تھیں, امریکی میڈیا میں بھی آئیں, انڈین میڈیا نے اس کو بہت اچھالا. میں نے اس کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ جو کیا اس کے اوپر بہت آگ لگی ہوئی ہے اس وقت. امریکن میڈیا کو آپ دیکھیں کہ چائنیز جو وزارت خارجہ اس کے ترجمان جو ہے وہ موک کر رہے ہیں, ایک طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ ڈیسیجن لے لیا. اور یہ میرے خیال میں کہ پاکستان کی پالیسی سازی میں چین کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. پاکستان چین کے ساتھ مشاورت کر کے اپنے فیصلے کرتا ہے. یہ ون آف دا بون آف کنٹینشن تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان, اور امریکہ کو یہ مسئلہ تھا عمران خان صاحب کی حکومت سے دیگر مسائل کی طرح. وہ مسائل کیا تھے؟ اور بہت سارے لوگ یہ جو ایک چورن بیچ رہے ہیں آج کل کے پاکستان اور امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, یہ ذرا میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں کہ کتنے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں پاکستان اور امریکہ. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.